अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम खास तौर पे इंटरव्यू करेंगे उस शख्सियत का जो कि पाकिस्तान का यकीनन मकबूल तरीन सियासी शख्स है, और मैं कहूंगी कि अपोजिशन का अवामी लीडर है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तो कोई और है, लेकिन अवाम का वो अपोजिशन लीडर है, आप जान गए होंगे। मैं बात करूंगी आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बड़ी देर लगाई आपने इंटरव्यू देते हुए, इस दफा बड़े साल बाद पनामा आ गया, पता नहीं कौन कौन सा हंगामा आ गया बीच में। मुझे ये बताएं, कल तैयार हैं पार्लियामेंट के लिए खान साहब? दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कल, क्योंकि बड़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए सारा जो पनामा में लीक्स इनकी लीक्स फैमिली ऑफशोर कंपनीज के मुतालिक थी। प्रॉब्लम ये है कि हम एक महीना पहले मेरी एक मैनचेस्टर और एक कल लंदन में मेरे नमल यूनिवर्सिटी के लिए डिनर्स, फंड रेजिंग डिनर्स हैं जिनसे पैसे हम इकट्ठा करते हैं। अच्छा। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को फ्रेंचाइज देते हैं क्योंकि वो अफिलिएटेड है ना नमल यूनिवर्सिटी, तो वो पहले से, और वो सोल्ड आउट डिनर्स हैं कल रात। और कल फंड रेजिंग डिनर है, तो आप पार्लियामेंट को मिस कर देंगे कल। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चलेगी अब आगे बात, और मेरी टीम तैयार है कल के लिए मियाँ साहब से सवालात करने के लिए। लेकिन कल पार्लियामेंट भी, अवाम भी आपको बड़ा मिस करेंगे। मैं पार्लियामेंट को कल बड़ा मिस करूंगा। अच्छा, तब आपके नाक के दिन फिर कहेंगे कि रोजी खान भाग गया? किस चीज से भाग गया? कि मतलब आके वज़ीर आज़म से सवाल जवाब करते? देखें, प्रॉब्लम ये है कि मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा हुआ पाकिस्तान में। कमिटमेंट्स होती हैं, एक महीने पहले की कमिटमेंट्स। मेरी कमिटमेंट है शौकत खानम को, फिर दूसरा शौकत खानम पेशावर, फिर नमल यूनिवर्सिटी। जो मेरा पैशन है वो नमल यूनिवर्सिटी है। मैं इंशाल्लाह इसको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखना चाहता हूँ पाकिस्तान की। अब प्रॉब्लम है कि इसके लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए, क्योंकि 90% तो यहाँ मुफ्त बच्चे पढ़ते हैं। गरीब घरानों के बच्चे हमारी नमल यूनिवर्सिटी में 90% गरीब घरानों के हैं, देहात से हैं, तो उनके लिए हम फंड रेजिंग करनी पड़ती है, और ये पहले से प्लान था। तो मैं बाकी अगर अवाम मुझे मिस करेगी, मैं असेंबली को कल बड़ा मिस करूंगा। अच्छा, चलें, वो कल जो बातें फिर आपने करनी थी वो आज हम इंटरव्यू में कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ आई वाज विद प्राइम मिनिस्टर टुडे। हम लोग ताजिकिस्तान से वापस आ रहे थे, वो कासा 1000। अच्छा, वैसे बाय द वे कासा की वो ट्रांसमिशन लाइन आपके सूबे तक आ रही है? मियां साहब आपके सूबे तक मंसूबे ला रहे हैं? मेरा तो पाकिस्तान, मेरे लिए सारा पाकिस्तान मेरा सूबा है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है क्योंकि वो बड़ा मुतासर हुआ है। जो 10 साल जंग हुई है, वॉर ऑन टेरर, उससे पख्तूनख्वा बड़ा मुतासर है। बेरोजगारी है, तो वहाँ बड़ी ज़रूरत है। तो इस पर ज़रा बाद में बात करते हैं कि आपके सूबे में आके वज़ीर आज़म साहब बड़े मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना पॉलिटिकली थ्रेट है। बट ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा, जब मैंने उनसे सवाल किया कि वो कल पार्लियामेंट में अपने असासों की तफसीलात की वजाहत करेंगे, तो उन्होंने कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुझे तासुर मिला कि शायद वो अपने असासों की तफसीलात नहीं बताना चाहते या नहीं बताएंगे पार्लियामेंट के सामने। उन्होंने, मैं कोट अनकोट कहती हूँ, उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में कहना होगा वो पार्लियामेंट में कहेंगे, जो कमीशन में कहना होगा वो कमीशन में कहेंगे, और अपोजिशन कैसे मुझसे ये सवाल जवाब कर सकती है? पहले तो अभी तक कमीशन का फैसला ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट एक लुंगड़ी लंगली कमीशन 1956 एक्ट के तहत बनाना चाहती है, जिसमें आज तक अभी कुछ फैसला हुआ ही नहीं है। ऑपोजिशन जो TOR चाहती है, वो गवर्नमेंट अभी उस तरफ आ नहीं रही, तो अभी तो वो कमीशन बैठेंगे दोनों, तो उसके ऊपर फैसला होगा। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठेगी। रह गई बात पार्लियामेंट की। देखें, अगर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके अपने 6 साल के असासे और अपने टैक्सेस उनकी सारी पार्लियामेंट के सामने रख सकता है, जबकि उसका कसूर ही कोई नहीं था। उसका तो बाप की कंपनी में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक उसने इन्वेस्ट किया, जो कि टैक्स अवॉइडेंस कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। मियाँ साहब के बच्चों के नाम आए हैं, उनकी कंपनीज के नाम आए हैं, मियाँ साहब का अपना एक नाम आया है, एक स्टार है, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की एक इन्वेस्टिगेटिव कंपनी है, उसमें उन्होंने मियाँ साहब की भी एक कंपनी का नाम आ गया है, इनके बच्चों का नाम। पनामा लीक्स में तो वज़ीर आज़म साहब का डायरेक्ट नाम नहीं है ना, बच्चों का नाम है।
پیناما لیکس میں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا بھی ڈائریکٹ نام نہیں تھا, اس کی بیوی کے نام پہ کمپنیز تھی اور اس پہ ریزائن کیا اس نے. ان کے بھی بچوں کے نام پہ کمپنی ہے اور بچے تب اسٹوڈنٹس تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز کے اندر پیسہ گیا اور جو اربوں روپے کے پراپرٹیز لی لنڈن کے اندر, وہ بچے تو نہیں خرید سکتے تھے نا. تو میاں صاحب کمیشن کے سامنے دے دیں گے نا جواب وزیر اعظم صاحب. نہیں, ان کو اسمبلی کے سامنے یہ دینا چاہیے. کمیشن تو بیٹھے گی تو کمیشن بھی جو اسمبلی میں جماتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پہ بن رہا ہے. نہیں, وہ ابھی بنی نہیں ہے. ابھی تو کون سی کمیشن بنی تھی کہ ڈیوڈ کیمرون نے جا کے جواب دیا تھا پارلیمنٹ میں. دیکھیں ایک وہاں کی اپوزیشن نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا. نہیں جمہوریت کے اندر اپوزیشن مطالبہ خود کرتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. نہیں, پیچھے کون ہٹا ہے؟ مطالبہ تو کر رہے ہیں کمیشن کا چیف جسٹس کے نیچے, اور وہ کمیشن جو ٹی او آرز کے مطابق بنے گی, کیونکہ چیف جسٹس بھی ٹی او آرز کے مطابق آپریٹ کریں گے نا. تو وہ جو ٹی او آرز اپوزیشن نے بنائے ہیں, اگر پرائم منسٹر کو کوئی فکر نہیں ہے, اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اسی جو ٹی او آرز پرائم منسٹر کے لیے ہیں, میرا بھی ساتھ احتساب کر دے انہیں ٹی او آرز میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے فکر نہیں ہے, میں نے کوئی پیسے نہیں چوری کیے, میں نے ڈکلیئرڈ ہے. تو اس لیے دو چیزیں پلیز. ایک تو ٹی او آر جو بنائے ہیں اپوزیشن نے, اگر پرائم منسٹر نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات آ گئی پارلیمنٹ. دیکھیں پارلیمنٹ ایک جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے, اس لیے ڈیوڈ کیمرون نے جا کے جواب دیا. کوئی کمیشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, اس نے جا کے 6 سال کے اپنے سارے اثاثے ٹیکسز پارلیمنٹ کے سامنے رکھے. اسی لیے کل وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں نا تو پارلیمنٹ. اب پرائم منسٹر کو کرنا کیا ہے؟ پرائم منسٹر کو صرف ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ 1936 سے ان کی فیملی کتنی امیر تھی, اس پاکستان میں کیا ہوا, پھر ضیاء الحق نے کیا کیا, پھر بے نظیر بھٹو نے کیا کیا. ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو پیسے گئے ہیں ان آف شور کمپنیز میں, اس کی منی ٹریل کیا تھی, پیسے کدھر سے گئے ہیں. وہ جو 7 سوال ہیں اپوزیشن کے, کہ کیا پیسے جائز طریقے سے کمائے گئے, ان پر ٹیکس دیا تھا, ان کی منی ٹریل کیسی تھی, پہنچے کیسے انگلینڈ, منی لانڈرنگ کر کے پہنچے یا بینکنگ چینل سے پہنچے, اور کیا ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ان کے پاس اتنے پروفٹس تھے, دولت انہوں نے دکھائی تھی کہ اربوں روپے کی وہ پراپرٹی لے لیں. یہ سمپل سوال ہے. اگر پرائم منسٹر اگر ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے, یہ 15 منٹ میں جواب دے سکتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے. ٹھیک ہے, اگر پرائم منسٹر 15 منٹ میں پارلیمنٹ میں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کمیشن کے مطالبے سے ہٹ جائے گی. نہیں, اور پارلیمنٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں تو پھر تو ہٹ جائے. اگر تو وہ مطمئن کر دے, پارلیمنٹ کو اپنے پروف دکھا دیں, یہ میرے ہیں, وہ ایگزامن کر لیں, وہ سارے دیکھ لیں کہ کیا یہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہے, تو کمیشن سے ہٹ جائیں گے. ساری پارلیمنٹ میرے خیال میں ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا ٹی او آرز بھی تو یہی چیزیں مانگ رہے ہیں نا. ٹی او آر جو مانگ رہے ہیں وہ یہی چیزیں مانگ رہے ہیں. میں نے تو عوام کے لیے بڑی سمپل چیز بتا دی کہ کیسے پیسہ باہر گیا, کیا وہ جائز پیسہ تھا, کیا وہ اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا تھا. خان صاحب ایک منٹ, آپ کی ایبسنس میں, آپ کل پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, کل پارلیمنٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب, آپ کی ایبسنس میں آپ مان لیں گے؟ آپ کل کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں وہاں نہیں تھا, میں یہ سوال کرتا. بالکل اگر تو پارلیمنٹ کی ساری اپوزیشن کو مطمئن کر دیں, میں مان جاؤں گا. بڑی بات کر رہے ہیں, بڑی خبر دے رہے ہیں خان صاحب. بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو ٹی او آرز میں نے دیکھے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں وہ بڑے کمپریہنسو ہیں, پارلیمنٹ اس میں بڑی سوچ کی ہوئی ہے, اور اگر وہ ان ٹی او آرز کے مطابق اور وہی مطابق سوالات ہوں گے, اگر وہ کنونس کر دیتے تو میں مان جاؤں گا. زبردست. خان صاحب نے بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے. چلیں وزیر اعظم صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ کل پارلیمنٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں, تو باقی جو 250 پاکستانی انہی کوسچنز جو سوال نامہ اپوزیشن نے دیا ہوا ہے, تو پھر وہ نیب کی کاروائی جو آپ نے بنو میں کل مطالبہ کیا اس سے بھی ہٹ جائیں گے, ایف آئی کی کاروائی اس سے بھی ہٹ جائیں گے, ایسیکٹرا ایسیکٹرا. نیب کی اب ذرا یہ بات سنیں, دیکھیں نیب کیا ہے. نیب کا کام ہے کہ جب بھی پبلک کے پیسے کا غلط استعمال ہو, نیب کو اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے. اب نیب اور کمیشن میں فرق کیا ہے یہ بھی لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں. نیب کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ ایک پبلک پوزیشن میں بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وزیر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کسی بھی پبلک پوزیشن میں جدھر آپ پبلک کا پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ نے کوئی ایسے اثاثے خریدے ہیں
جو آپ کی سورس آف انکم آپ کے ذریعے معاش سے زیادہ ہیں تو ذمہ داری آپ پہ پڑ جاتی ہے کہ آپ بتائیں کہ پیسہ کدھر سے بنایا. سمجھی نا آپ؟ کمیشن تو انویسٹیگیٹ کرے گی. نیب کیا ہے کہ نیب تو سیدھی اب جو پیناما میں ان کی کمپنیز کے نام آ گئے بالکل ٹھیک, جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے, انہوں نے جو انہوں نے ٹیکس اور دولت دکھائی ہے اس سے یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ اربوں روپے کے فلیٹس لے لیے باہر انہوں نے. ٹھیک, دوسری چیز. اور تیسری یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ باہر گیا کیسے, منی لانڈرنگ کر کے گیا یا بینکنگ چینل سے گیا. اب نیب کو اسی چیز کے اوپر کاروائی کرنی شروع کرنی چاہیے. اور جب نیب کاروائی کرے گی, اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ نیب کو کرنا چاہیے کیونکہ جب نیب کاروائی کرے گی تو پھر وہ میاں نواز شریف کو بتانا پڑے گا کہ پیسہ کدھر سے آیا, بچوں کے پاس کیسے میں نے پیسہ باہر بھیجا, یا بچوں نے کدھر سے کمایا, ان کو ثابت کرنا پڑے گا. کیونکہ بچے ان کے, ایک منٹ سننے بات, بچے بریک بھی لے لیے نہیں, اور بچے ان کے ڈیپینڈنٹس تھے تب. خود وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے, بزنس مین نہیں تھے. تب یہ پیسے کمپنیز فارم ہوئے, پیسہ باہر گیا. اس لیے نواز شریف کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے نیب اگر چاہے یہ ہفتوں کے اندر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن بار بار عمران خان کے موقف میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ فرام دا ڈے ون استعفے کا مطالبہ سے لے کے عدالتی کمیشن کا مطالبہ, دین شعیب سرل کی تحقیقات کا مطالبہ, دین اگین عدالتی کمیشن پہ آ گئے, دین استعفے میں لڑکھڑاہٹ آ گئی, دین ڈرائیو مارچ دے دیا, پھر واپس لے لیا, نو نیب. تو اتنا موقف کیوں تبدیل ہو رہا ہے خان صاحب کا؟ غریدہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی, ساری چیز میں کنسسٹنسی آ رہی ہے. اگر یہ مسئلہ اگر انہوں نے جواب نہ دیے اور اسی طرح بجائے جواب دینے کے یہ ان کا جواب ابھی تک پتہ کیا ہے کہ آپ بھی کرپٹ ہیں, باقی بھی سارے کرپٹ ہیں, آپ بھی کرپٹ ہیں, پیپلز پارٹی عمران خان بھی کرپٹ ہے. یہ جواب نہیں بنتا تو سوال تو بنتا ہے نا. غریدہ میری بات تو سن لیں, بات سنیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک جمہوریت میں پرائم منسٹر کے اوپر جب الزامات لگتے ہیں وہ جواب دیں ہیں, وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ بھی کرپٹ ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ اپوزیشن کو بلیک میل نہیں کرتے کہ آپ بھی کرپٹ ہیں, ہماری فائلیں پڑی ہوئی ہیں. اس کا مطلب کہ گورنمنٹ نہیں ہے یہ بلیک میلرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک میں پیسہ بنا لوں. اور سنیں پہلے سنیں بریک کے بعد یہ بات سنیں, بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ میری کرپشن کی نشاندہی کریں گے ہم آپ کی بھی کرپشن سامنے لے آئیں گے. گورنمنٹ ایسے نہیں کرتی, گورنمنٹ کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا, ان کو بلیک میل کرنا نہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی کرپشن کی نشاندہی نہ کریں تو ہم جتنا مرضی پیسہ بنائیں, یعنی ہم جتنی مرضی کرپشن کریں جب تک اس بات نہ کریں. بڑے اچھے پوائنٹس دے رہے ہیں آپ مجھے, سوالات کے بڑے اچھے پوائنٹس دے رہے ہیں آپ. گورنمنٹ کا جواب تو نہیں مانتے لیکن صحافیوں کے سوالات وہ کیا مانیں گے, یہ سوال کریں گے خان صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دلچسپ گفتگو, زبردست انٹرویو خان صاحب کا جاری ہے. جی ویلکم بیک. ہم خصوصی انٹرویو کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا. خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کے موقف میں کم از کم تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے, لیکن خان صاحب کمیشن کے قیام سے لے کے ٹی او آرز تک, ٹی او آر سے لے کے اب اپوزیشن 7 سوال نامے پہ آ گئی ہے, 7 سوال ہیں اس کے. حکومت لگتا ہے کہ آپ کو مطالبات کے معاملے پہ تھکا رہی ہے, مسلسل تھکا رہی ہے. اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا ابھی چند دن پہلے کہ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ واسطہ کس سے پڑا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا یہ منہ اور مسور کی دال, میں استعفیٰ کیوں دوں. وہ کس کو انہوں نے مسور کی دال کہا تھا؟ میاں صاحب کے لیے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. اچھا میں موقف پہلے بتاتا ہوں. موقف پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے سارے, اگر انہوں نے جواب نہ دیے اور ہم نے ساری جو چیزیں ٹرائی کر, ہم نے فیصلہ کیا, جوائنٹ اپوزیشن نے مل کے ٹی او آرز بنائے, کمیشن نہ بنائی انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کے نیچے, 1956 ایکٹ کے نیچے, نہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے, ایک جینوئن ایک کمیشن جو کہ انویسٹیگیٹ کر سکے. اگر انہوں نے نہ کیا تو میں نے کہا آخر میں سڑکوں پہ نکلوں گا اور آخری ہمارا مرحلہ رائیونڈ ہوگا. میں نے بالکل چینج نہیں کیا وہ موقف. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ہماری 4 حلقے ہم نے مانگے تھے, میں 1 سال تک کوشش کرتا رہا کہ قانونی طور پہ 4 حلقے کھل جائیں, اور انہوں نے جب میں نے کہا کہ اگر نہیں کھولو گے تو میں سڑکوں پہ نکلوں گا, اور وہ پہ میں نکلا, لیکن 1 سال کوشش کرتا رہا. اب 1 سال انتظار نہیں کروں گا, یہ ہفتے, مہینہ, 1.5 مہینہ دیکھیں گے. بہت لیٹ ہو گیا, 40 دن ہو گئے ہیں خان صاحب. دیکھیں گے. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا نواز شریف نے کہ وہ اپنے آپ کو جو واضح چیزیں سامنے آ گئی ہیں, ان کی صاف, ان کی
یعنی کسی اور دنیا کی جمہوریت میں اب تک ریزائن کر چکے ہوتے ہیں جس طرح آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے کیا تھا. اور ابھی برازیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن میں امپیچمنٹ ہو رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں آسٹریلین پرائم منسٹر کا نام بھی آیا ہے اور وہاں تھرتھلی مچ گئی ہے. تو دنیا میں ریاکشن دیکھیں کہ جمہوریت کے اندر کیا ریاکشن ہے, اور یہاں یہ بادشاہ سلامت مغل اعظم بنے ہوئے ہیں کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, اور پھر اپنی وہ داستان شروع کرتے ہیں 37 سے. ان کے ذرا ٹیکس تو دیکھیں, 500 1000 روپیہ پتہ نہیں کتنے ہیں. یہ جب اربوں پتی بھی تھے تو ٹیکس دیکھیں تو یہ جائیداد کدھر تھی, کدھر سے پیسہ آ رہا تھا. ان کی ساری جو ان کا وہ ٹیکس ریٹرنز پھر پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز اور منسٹرز کے بھی دیکھیں سوالیہ نشان لگ جاتا ہے اس پہ. پھر خان صاحب بات سنیں دیکھیں, یہ کوئی جواب نہیں ہے. جب ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جرمی کوربن آپ بھی ٹیکس نہیں دیتے, آپ بھی یہ نہیں, اس نے یہ نہیں کہا. اس نے اپنی صفائی دی, کیونکہ دنیا کے اندر جب آپ پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, جمہوریت میں جب آپ پوزیشن آف پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس کا مطلب کہ ٹیکس پیئر کا پیسے کی آپ رکھوالی ہیں, اس لیے آپ کا سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے ہم لوگوں سے. نہیں پہلے یہ کمپلیٹ کرنے دیں. یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ جی آپ بھی کرپٹ ہیں. بھی اگر میں کرپٹ ہوں, آپ 8 سال سے پاور میں پنجاب میں, کیوں نہیں مجھے پکڑتے؟ اگر آپ کو جہانگیر ترین کرپٹ ہے, 8 سال سے کیوں نہیں پکڑا؟ علیم خان کو کیوں نہیں پکڑا؟ خورشید شاہ کو کیوں نہیں پکڑا؟ اعتزاز حاصل کے یاد آ گئے کہ جی اس کی کوئی ایل پی جی تھی. بھئی آپ 8 سال سے اقتدار میں, آپ پکڑے ان کو. اس کا مطلب کہ آپ جتنی مرضی چوری کریں اس ملک میں. نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مکہ چل رہا تھا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کو لوٹیں, جب تک آپ پرائم منسٹر کی لوٹ مار کی بات نہ کریں, آپ لوٹتے جائیں ملک کو. اس کا یہ مطلب میں حکومت کا نمائندہ تو نہیں ہونا خان صاحب, میں حکومت کا نمائندہ تو نہیں ہوں. نہیں, پہلے میں یہ بتاتا ہوں. آپ نے کہا نا موقع بدلا, میں نے شروع سے کہا کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو, ابھی بھی اس نہیں, پھر نیب کیوں کہہ دیا آپ نے؟ اس کے اوپر ابھی بھی اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے نہ مانا, اگر ہمیں جواب نہ دیے, جو ہمارا رائٹ ہے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ میں ابھی بھی قائم ہوں. نیب کا سب سے آسان ہے, کیونکہ یا تو نیب کو بند کر دینا, کیونکہ صرف اگر آپ نے پٹواریوں کو پکڑنا یا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنا ہے, اور وہ نہیں, پھر یا تو کمیشن بنا دیں یا نیب کام کر لے. نہیں, نیب کو بھی کرنا چاہیے. نیب الگ سے کرے. نیب کی ڈیوٹی ہے یہ کرنا. نیب کا کام ہے کرپشن کو پکڑنا. لیکن ایک ہی مقدمے کی سائملٹینیس کاروائیاں کیسے چل رہی ہیں؟ بالکل, یا تو کمیشن کے انڈر نیب, کمیشن کو جورسڈکشن ہو کہ وہ جس ادارے کو چاہے اس سے کاروائی کروا سکے. میری بات سنیں, دیکھیں دنیا کیسے چلتی ہے. دنیا کے اندر مثلا انگلینڈ میں نیشنل آڈٹ کمیشن ہے, وہ ہے وہاں کی نیب. وہ نیب اس کو پروٹیکشن ہے پارلیمنٹ کی. بالکل, وہ کسی بھی کوئی بھی کرپشن کرے, پرائم منسٹر سے لے کے کہاں تک, اگر ان کے پاس کرپشن کا کیس آتا ہے وہ فوری اس کے اوپر کارروائی شروع. خان صاحب, جب کسی اسپیشل کیس پہ نہیں, بات سن لے, اسپیشل کوئی نہیں ہوتا جمہوریت میں, قانون میں سب ایک برابر ہوتے ہیں. پاناما کیس پہ اسپیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے نا. وہ اس لیے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. نہیں, میری بات سنیں. دیکھیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ نیب غلام ہے گورنمنٹ کی. نواز شریف نے خود ہی تو نیب کا چیئرمین بنایا. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نیب سے کارروائی کریں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا نیب کو ہونا چاہیے. دنیا کے اندر اکاؤنٹیبلٹی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اب پرائم منسٹر کیا کوئی مغل اعظم ہے, بادشاہ ہے, حسنی مبارک ہے, صدام حسین؟ آج کلیئر کریں کمیشن کے تحت کارروائی ہو, انویسٹیگیشن ہو, یا صرف نیب کریں؟ آج کلیئر کریں. دونوں دیکھیں, کمیشن کے تحت تو کارروائی ہوگی اس لیے کیونکہ ہمیں نیب کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, لیکن ہمارا رائٹ ہے, میں شہری ہوں پاکستان کا, کیا نیب پٹواریوں کو پکڑے گی, یہ غریب لوگوں کو پکڑے گی, کمزور کو پکڑے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب, آپ کو نیب پہ اعتماد نہیں ہے لیکن نیب پھر بھی کارروائی کرے, مجھے سمجھائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں مثلا آپ کی پولیس ہے, میں آپ کو مثال ٹھیک ہے, دنیا کے اندر پولیس چلتی ہے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے, جس وقت کوئی پولیس کی رول بک ہوتی ہے, آپ کوئی قانون توڑتے ہیں, پولیس ایکشن لیتی ہے. بالکل. یہاں انہوں نے کیا کیا, پنجاب اور سندھ میں آپ پولیس بن گئی ہے گورنمنٹ کی غلام, اس لیے گورنمنٹ کے اندر جو قانون توڑے, وزیر توڑے, اس کو پکڑتا کوئی نہیں ہے. اب پختونخوا کے اندر ہم نے ثابت کیا ہے کہ سٹنگ وزیر کو الیکشن کے دوران پولیس نے ہتھکڑیاں لگا دی, کیونکہ پولیس کتاب کے وہ کل آپ نے بنو میں پوچھا کہ پولیس میں چینج آیا, لوگوں نے کہا نہیں. بنو کے اندر اور مسئلہ ہے. میں نے باقی ان سے پوچھا کہ اسکول میں چینج آیا, سن تو نہیں نا, اسکولوں میں چینج آیا, ہسپتالوں میں چینج آیا, پولیس میں چینج آیا, انہوں نے کہا نہیں. کیوں نہیں آیا؟
کیونکہ بنو میں جب ضرب عضب شروع ہوا ان کا آبادی دگنی ہو گئی, 10 لاکھ لوگ بنو میں آ گئے. اب وہی فیسلٹیز کے اندر دگنی آبادی آ جائے تو وہ تو فیسلٹیز آؤٹ اسٹیپ کر گئے. مثلا اسلام آباد میں آپ کی آبادی کل دگنی ہو جاتی ہے, نہ آپ کے اسکول کو کوپ کر سکیں گے, نہ آپ کے اسپتال کر سکیں گے, نہ آپ کی پولیس کر سکے گی. آپ کو فیسلٹیز بڑھانی پڑے گی. اگین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہاں, لیکن کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کوپ کر سکتی. آپ آج کسی شہر کی آبادی دگنی کر دیں, ایک دم دگنے لوگ آ جائیں, کیسے آپ کے اسکول وہاں لوگوں کو لیں گے, کیسے آپ کے اسپتال کوپ کریں گے؟ پہلی اسٹریچڈ ہے, پہلی پاکستان میں کام ہے. دگنی آبادی کر دیں تو بہرحال وہ الگ ہے. میں آپ کو جو میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان کو نیب پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ نیب کارروائی کرے. لیکن نیب ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ چل رہا ہے. ہم وہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ پیسے لیتا ہے ہمارے سے اس غریب قوم. وہ نواز شریف کا نوکر نہیں ہے, وہ اس قوم کی. اگر نیب, میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں ان اداروں پہ کہ اپنا کام کریں. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں, ایک جدھر قانون طاقتور کے لیے, دوسرا کمزور کے لیے. میں نیب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ بتائیں, آپ یہ قوم تمہارے سے ڈیمانڈ کرتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں نواز شریف نے اپوائنٹ کیا ہے, لیکن قانون کے مطابق نیب کو کارروائی کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہی؟ اور اگر پرائم منسٹر کو امیونٹی ہے جو نہیں ہوتی, کسی جمہوریت میں نہیں ہوتی, بادشاہ کو ہوتی ہے, پرائم منسٹر کو نہیں ہوتی, اگر اس کو امیونٹی ہے تو بند کرو نیب کو. ضرورت کیا ہمیں ایسی نیب کی کہ صرف غریب لوگوں کے لیے, صرف کمزوروں کے لیے ہے, صرف بچارے وہ پٹواریوں کے لیے نیب رہ گئی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, لیکن بریک لینی ہے انفارچونیٹلی. ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. خان صاحب سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. ویلکم بیک. ہم اسپیشل انٹرویو کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ اور اپوزیشن کے عوامی لیڈر عمران خان صاحب کا. خان صاحب, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب حکومت کے پریشر میں ہے, نیب پولیٹیسائز ہو گئی ہے, لیکن نیب کارروائی بھی کرے, تو ادارے ملائن نہیں ہو رہے, اور اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے, کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ بہت پولیٹیسائز ہو گیا ہے, بہت گند پڑ گیا اپوزیشن کی طرف سے اور اپوزیشن کی ایک جماعت کی طرف سے, اس لیے وہ بھی رسپونڈ نہیں کر رہے. تو ادارے ملائن نہیں ہو رہے. خان صاحب دیکھیں, اب میں کیا کہوں, یہ اتنی افسوس کی بات ہے یہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ملک میں غلامی کی عادت پڑ گئی ہے, کیونکہ ہمیں یہاں عادت پڑ گئی ہے کہ طاقتور کا کوئی یہاں کبھی احتساب ہوگا ہی نہیں. قوم کو پتہ ہے کہ صرف قانون جو ہے وہ غریب کے لیے اور کمزور کے لیے ہے. قوم کو پتہ ہے کہ یہاں جو آتا ہے ملک لوٹ کے چلا جاتا ہے. ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ بہانے بناتا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے, چوروں کی, ڈاکوؤں کی, بڑے ڈاکوؤں کی. آپ عدالتوں پہ بڑی بات کر رہے ہیں, انصاف کا نظام عدالتیں دیتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی فورم پہ مجھے کھڑا کرے اور مجھے بتائیں کہ یہ ملک دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. دن کی کرپشن اس نیب کے مطابق, موجودہ نیب کے مطابق, ایک دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے. جو نیب کے مطابق سال کی کرپشن ہے وہ سارا پاکستان کا ٹیکس کا جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں ٹوٹل ریونیو ہے, اس سے زیادہ کرپشن ہے. تو کون پکڑا گیا آج تک؟ مجھے بتانا کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. ایک ابھی فائنانس سیکرٹری پکڑا گیا بلوچستان میں, 80 کروڑ روپیہ اس کے گھر سے نکلا ہے. 80 کروڑ روپیہ. سوچیں اس غریب قوم کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے. تو یہ کیسا انصاف کا نظام ہے؟ پکڑائی کوئی نہیں جاتا. جو بڑا ڈاکو جاتا ہے اس کے لیے بہانے بنائے جاتے ہیں, جی یہ نہیں ہے وہ نہیں. اب نواز شریف پکڑا گیا ہے. نواز شریف پینما پیپرز کے اندر یہ کسی دنیا کی جمہوریت میں بچ نہیں سکتے. اب تک ریزائن کر کے ابھی جیل میں چلے جاتے ہیں. بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, انوسنٹ ٹل پروون گلٹی. ابھی تو کمیشن بنا نہیں ہے. اچھا مجھے بتا, ایک منٹ, انوسنٹ ٹل پروون گلٹی ہوتا ہے. سنو, یہ اس میں انوسنٹ ٹل پروون گلٹی پروو ہو گیا ہے. ان کی نہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کمپنی سے, نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے جو اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹی لی ہے, نہ انہوں نے کوئی ایک سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟ پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. نہ انہوں نے بتایا کہ کس چینل کے ذریعے یہ پیسہ باہر گیا. اب 40 دن ہو گئے ہیں, ان سمپل سوالوں کا جواب بھی دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ برٹش پرائم منسٹر گلٹی نہیں تھا نا, جاتے ساتھ ہی اگلے دن اپنے سارے ٹیکس کے, کیونکہ وہ گلٹی نہیں تھا, اثاثے ڈکلیئر کر دی. میاں صاحب 1937 سے ہم آئے,
پھر ہم وہاں سے یہاں گئے, پھر ہم لوٹے گئے, پھر ہماری ایسٹ پاکستان میں یہ. پھر میاں صاحب کو میں سوال پوچھتا ہوں, کون سے دنیا پاکستان کے اندر کون سی فیملی کو پہلے تو ان کی اتفاق فاؤنڈری واپس دی جاتی ہے, پھر 40 کروڑ ان کو دیا جاتا ہے اوپر چلانے کے لیے, پھر ایک فاؤنڈری سے شروع ہوتے ہیں 81 میں اور 93 تک 28 فیکٹریاں بنا لیتے ہیں. 93 کے اندر کون سے پاکستانی کو 6 ارب روپے کے قرضے دیے جاتے ہیں؟ ایک منٹ, مجھے ایک سوال کرنے دیں. جہانگیر ترین صاحب بھی ایک لیکچرر تھے, جہانگیر ترین خان صاحب بھی, اگر وہ گرو کر رہے ہیں, مطلب اگر اچھی اپرچونٹیز اس سوسائٹی میں مل رہی ہیں گرو کرنے کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے لیے بات کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے. میں بنتا ہوں فائنانس منسٹر, میرے پاس ہوتی ہے ایک فیکٹری. میں چیف منسٹر بنتا ہوں, میں 3 فیکٹریاں بنا لیتا ہوں. میں اس کے بعد جب پرائم منسٹر بنتا ہوں میری 28 فیکٹریاں ہو جاتی ہیں فیملی کی, اور میں 6 صاحب بھی پہلے دفعہ منسٹر بنتے ہیں 2 فیکٹریاں لگاتے ہیں, دوسری بار منسٹر بنتے ہیں 5 فیکٹریاں لگاتے ہیں. پہلے سن تو لو نا, پہلے سن لو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 28 فیکٹریاں لگ جاتی ہیں اور 6 ارب روپیہ بینکوں سے بورو کرتے ہیں. 6 ارب روپیہ کسی آدمی کو, عام دکاندار کو بھی آپ دے دیں 10 کروڑ روپیہ, وہ بھی ایک دم اپنی تو ڈالیں نا, قرضہ معاف کرانے والوں کو ڈالیں پھر پاناما کے ٹی او آرز میں. ٹھہر جائے غریدہ, پہلے بات سن لیں. جو یہ میں تو میاں صاحب کی جو دکھ بھری معصوم اور مظلوم شکل سے میں جب کہانی سنتا ہوں مجھے بھی تھوڑا ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ 28 فیکٹریاں بن گئی ہیں, 6 ارب روپیہ بورو کر لیا ہے, اور پھر قرضے واپس بھی نہیں کرتے. اور آپ نے پتہ ہے کیا اس ملک میں بزنس مین گرو نہیں کر سکتے؟ اوہو, یہ بزنس مین نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ اقتدار میں آ کے بزنس نہیں کر سکتے. میں ایک میں آپ غریدہ, انہوں نے خود کو بزنس سے الگ کر دیا. بچے مجھے یہ بتائیں کہ الگ ہوئے ان کے میاں شریف کے بھائی تھے, یہ ساروں کی اکٹھی بزنس تھی, وہ بھائی پیچھے رہ گئے ہیں, یہ جو اقتدار میں آئے ہیں اوپر چلے گئے ہیں. میں آج چاہوں میں آپ کو پختونخوا کے اندر میں 3 سال ہوئی نا, میں آپ کو 3 سال میں اربوں پتی بن کے دکھا سکتا ہوں, اور بڑے آرام سے. اقتدار ہے نا, مجھے پتا. مثلا آسان چیز ہے, میاں صاحب نے کیا کیا, ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ خود لگانے تھے, انہوں نے ایس آر اوز لیے, سریا ان کا آتا تھا, وہ ڈیوٹی فری آ جاتا تھا, دوسروں کو ڈیوٹی دے دے. بی ایم ڈبلیوز منگائی, ایس آر او لیا, مفت ڈیوٹی کے بغیر منگوائی, باقیوں اور پھر واپس. مجھے ایک سوال, خان صاحب ٹائم بھی بڑا کم رہ گیا, ایک سوال امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا, لوگوں کو سمجھنا کہ اگر میں آج اقتدار میں بیٹھ کے بزنس کروں, میرے باقی لوگ کیسے میرا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, انہوں نے اپنی کپڑے کی دکان کیوں بند کی؟ کیونکہ باقی نہیں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا. امریکن پریزیڈنٹ سوچے بزنس شروع کر دیں, وہ کھربوں پتی بن جائے 1 مہینے کے اندر, کیا مشکل ہے بننا؟ مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ زمین میں نے انڈسٹریل اسٹیٹ لگانی ہے, چونیا انڈسٹری, میں پہلے زمین خرید لوں, میں اس کو اسٹیٹ نہیں, تو مجھے یہ بڑا آسان ہے پیسہ بنانا. ایک سوال کا جواب دے دیں. اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دنیا میں آپ بالکل زبردست بات کر سکتے, یہ آپ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے, یہ چوری ہے, یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن پھر مجھے یہ بتائیں کہ ترین صاحب جو کہ ایک لیکچرر تھے, وہ پھر اتنی ملز کیسے لگا لیتے ہیں, پھر ان کی آف شور کمپنیز ہیں, ان چیزوں پر خان صاحب کا کلیئر جواب کیوں نہیں آتا؟ آپ کی لاجک سے جائیں جو نواز شریف کے لیے ہے. جہانگیر ترین نے اپنا جواب خود دینا ہے, میرا کام نہیں. آپ کی جماعت کے نا وہ جہانگیر ترین کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, سب سے قریبی ساتھی ہیں, سنتے لیں, وہ کہتے ہیں میں نے سارا کچھ ڈکلیئر کیا, میں نے بینکنگ چینل سے پیسہ, جو ہم نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں, ہم نواز شریف سے جو پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں, کیا آپ نے ٹیکس دیا, آپ نے پیسہ باہر کیسے بھجوایا؟ تاندریا والا اور سپیریئر کے میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں, وش کہ میں آج لائی ہوتی, قرضے معاف کروانے کے سارے ڈاکومنٹس ہیں. یہ چیزیں جہانگیر ترین سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سنیں, اچھا ان کے بچوں کی جو آف شور کمپنیز ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ڈکلیئر کیا. اچھا ان کے بچوں, خیر یہ چیزیں جہانگیر ترین سے پوچھیں, میں جہانگیر ترین نہیں ہوں, ان سے پوچھیں, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور نواز شریف یہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے نہ پوچھیں, میرے بچوں سے پوچھیں. جہانگیر ترین پرائم منسٹر نہیں ہے, نواز شریف پاکستان کے منسٹر تو رہے, ابھی تو نہیں ہے نا, رہے تو ہے نا. اچھا تو ان کو پھر پکڑنا چاہیے تھا, اگر کوئی غلط چیز کر رہے ہیں, 8 سال سے پاور میں بیٹھے ہوئے, کیوں نہیں پکڑا انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں, علیم خان 8 سال سے پاور میں ہے, وہ اپوزیشن میں ہے, کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ میں پھر سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, گورنمنٹ کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا,
ان کو بلیک میل کرنا میں گورنمنٹ کا نمائندہ تو نہیں ہوں, میں تو صحافی ہوں نا, میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ جہانگیر ترین کی آف شور کمپنیاں ان کے بچوں کی حلال ہے, مجھے جواب دے دیں حلال ہے کہ حرام ہے, مجھے حلال تب ہیں جب کہ آپ نے ڈکلیئر کیے, جب آپ نے ان کو حلال طریقے سے کمایا, آپ نے ان کے اوپر ٹیکس دیا, آپ نے بینکنگ چینل سے پیسہ باہر لے کے گئے, ڈکلیئر کرا, تب حلال ہے. اگر آپ اپنی نہ ڈکلیئر کرتے ہیں, نہ آپ بتاتے ہیں وہ باہر کیسے گیا, نہ آپ ویلتھ دکھاتے ہیں, نہ ذریعہ معاش دکھاتے ہیں, یہ حلال نہیں ہے, یہ جرم ہے. ترین صاحب نے بھی ڈکلیئر نہیں کی, کیا انہوں نے آف شور کمپنیز نہیں کی. اچھا مجھے ایک سوال کی اجازت دیں گے, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, میرا ٹائم ضائع نہ کریں, ان سے پوچھیں چیزیں, وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کیا. بات یہ ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو بار ہوتا ہے نا, اس کی جو اخلاق, وہ ایک جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر کیسے گورن کرتا ہے؟ اخلاقی قوت سے. ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے جسمانی قوت سے, ملٹری ڈکٹیٹر کرتا ہے, جب حسنی مبارک صدام حسین جسمانی قوت سے کرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. جمہوریت کے اندر ڈیوڈ کیمرون آپ کے سامنے مثال ہے, آپ کے سامنے آئس لینڈ کا پرائم منسٹر مثال ہے, اب جو آسٹریلین پرائم منسٹر کا نام آ رہا ہے. جمہوریت کے اندر آپ کے پاس صرف اخلاقی قوت ہوتی ہے, اور اس لیے جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے, آپ کو پارلیمنٹ میں اور کسی فورم کے سامنے کلیئر کرنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی باقی بھی چور ہیں, اور اگر باقی چور ہیں آپ ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ حکومت میں ہیں, آپ کا کام ہے چوروں کو پکڑنا. میں بتا رہا ہوں کہ ان کے جو سارے وزیر ہیں وہ سارا وقت کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, وہ آپ نے پکڑا کیوں نہیں ہے؟ میں تو اپنا سوال کر رہی ہوں خان صاحب, ایک بریک لینے دیں. آپ بات سنیں, آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ جب نہیں ابھی نہیں, جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے مجرموں کو پکڑنا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 7 سال سے 8 سال سے اقتدار میں بیٹھے آپ بھی چور ہیں. آپ پکڑنا چاہتے ہیں نا, قرضے معاف کروانے والوں کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں, آپ 2 آورز میں ڈلوا لیں. آپ نہیں پکڑنا چاہتے, آپ بلیک میل کر رہے ہیں, صرف کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہماری کرپشن کی بات نہ کرو, ہم سارا بھول جائیں گے. خان صاحب جان دے ہو, میاں صاحب نو باری پوری کرن دے ہو تسی. گریدا آپ بڑے لو انٹلیکٹ کا پروگرام کر رہی ہیں, کیونکہ آپ ایشوز کے اوپر نہیں بات کر رہی ہیں, آپ ایشوز کے اوپر آئیں. دیکھیں یہ اگر سوال آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ اسے لو انٹلیکٹ کا پروگرام کر رہے ہیں. یہ کیا انٹلیکٹ ہے کہ جان دو باری آن دو, یہ جمہوریت ہے. خان صاحب آپ بھی یہ کہتے ہیں میاں صاحب جان دو ساڑھی باری آن دو. جلسے کے اندر کہتے ہیں, دیکھیں جمہوریت کے اندر آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ نارمز کیا ہوتے ہیں. یہ جو پیناما لیکس ہیں یہ ساری دنیا میں انکشاف ہوئے ہیں, اور دنیا میں جو جمہوری ملک ہیں ان کا ریاکشن دیکھیں کیا ہے, اور یہاں دیکھیں کہ ایک جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں جمہوری پرائم منسٹر, اس کا ریاکشن کیا ہے. آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کو سائڈ ٹریک ادھر ادھر کریں اور فریولس باتیں کریں. واپس آ کے مزید ایجوکیٹ کرواتے ہیں آپ کے ذریعے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کوشش کیا ہے کہ وہ اس دائرے کو اتنا بڑا کھول دیں کہ یہ کوئی 50 سال تک یہ تصاویر. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اسپیسیفک کر کے, کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر یاد رکھیں, جب ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر ایک کرپشن کے چارج لگ جاتے ہیں, نہ میاں نواز شریف باہر سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لا سکتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے, نہ یہ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں, نہ یہ منی لانڈرنگ روک سکتے ہیں, نہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہے ملک کے اندر کسی کو بھی کہے کہ جی آپ مجرم ہیں. اس لیے پرائم منسٹر کو پہلے اپنی صفائی دینی چاہیے. بہت شکریہ. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا خصوصی انٹرویو آپ دیکھ رہے تھے. تھینک یو فار واچنگ.